ہزاروں سال پہلے ایک چھوٹے سے بچے کے روپ میں آئے اور پھر اس زمین پر بڑے مرادی کی، اور اس کے بعد یسوع مسیح جو تھے وہ صلیبی موت جو تھی وہ ہوئے، دفن ہوئے، اور تیسرے دن مردوں میں سے وہ جی اٹھے۔ اور پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ یسوع مسیح راسی جو ہے وہ روئے زمین پر ہوئے، دفن ہوئے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح اب ایک چھوٹے سے بچے کے روپ میں نہیں آنے والا ہے، بلکہ اب ہمیں تیاری کرنی ہے اس کی دوسری آمد ثانیہ، کیونکہ یسوع مسیح راسی جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور اپنے لوگوں کو لکھا ہے کہ اپنے ساتھ وہ لے جائیں گے۔ جو تیار ہوں گے وہ اس کے ساتھ چلے جائیں گے، اور باقی جو ہے وہ یہاں پہ رہیں گے۔ یہاں پہ رونا اور دانتوں کا پیسنا کیا کیا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے آج سوچیے، آپ دلہن کو لے دیں، روح تڑپے تڑپے میری۔ کسی کے پاؤں کے اس ایریا میں پیر ہے، اس ایریا میں خدا تو سے چھو رہا ہے، یاد رکھیے اب شفا پا سکتے ہیں، شفا کا چشمہ جو ہے وہ جاری ہے، شفا آپ نے لینی ہے، کلیم آپ نے کرنی ہے، خدا تیار ہے آپ کو شفا دینے کے لیے۔ یسوع جی
सुनावा मैं, तेरी कथा सुनावा मैं, तेरी कथा सुनावा मैं, तेरी कथा सुनावा मैं। आया सुजिया तूने हमको लेके, आया सुजिया तूने हमको लेके, तू तड़पे तड़पे मेरी क्या प्यास प्यास मेरी, तू तड़पे तड़पे मेरी क्या प्यास प्यास मेरी। तेरी बातें सुनावा मैं, तेरी बातें सुनावा मैं, तेरी बातें सुनावा मैं, तेरी बातें सुनावा मैं। जीवन का जल है तू भूले गया कभी, शिकस्त हौसला खोलेंगे हम कभी। जीवन का जल है तू भूलेंगे ना कभी, तू तड़पे तड़पे मेरी क्या प्यासी प्यासी मेरी, तू तड़पे तड़पे मेरी क्या प्यासी प्यासी मेरी। तेरी बातें सुनावा मैं, तेरी बातें सुनावा मैं, तेरी बातें सुनावा मैं, तेरी बातें सुनावा मैं। आया सुजिया तूने हमको लेके, आया सुजिया तूने हमको लेके, तू तड़पे तड़पे मेरी क्या प्यास प्यास मेरी, तू तड़पे तड़पे मेरी क्या प्यास प्यास मेरी। तेरी बातें सुनावा मैं, तेरी बातें सुनावा मैं, तेरी बातें सुनावा मैं, तेरी बातें सुनावा मैं। ये दिलों को
करी जाओ जोरदार करो। अगर ताली में जाके नहीं कहते लेकिन अच्छा करो सर, जोरदार करो जरा। हो सकती बीमारियां खत्म हो जाएगी, करो जरा जोरदार करो। आप गाँव में अपने ताली बजाओ, जाए जरा ताली क्यों जाते हो, ताली बजा करो, ताली बजा करो। आसमान से आग जो भेजे, आसमान से आग जो भेजे, एलिया कहता वही खुदा है, एलिया कहता वही खुदा है। नाज़रे आग कराता है, नबी अगवाता है। नाज़रे आग कराता है, नबी
दाऊद ने कहा मैं अब्दुल फाज के नाम से आया हूं। आइए एक बार कहिए जरा, फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफवाज का नाम। कहिए जरा, आपकी बारी है। मिलके कहिए जरा, फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफवाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफवाज का नाम। फातेह हमें बनाता है रब्बुल अफवाज का नाम, रब्बुल अफवाज का नाम। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद कीजिए और खुदा का कलाम मांगना शुरू करें। खुदा का कलाम मांगिए। खुदा का कलाम लिखा है जो दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, जो गूदे गूदे और चर्बी में से गुजर जाता है। वो कलाम जो बताया हुआ कलाम है, वो कलाम जो आज मुझे और आपको सीखने को मिलेगा। बोलना शुरू करें, अपने लिए कलाम मांगना शुरू करें। मरहम लगाया है, तेरे लहू ने मुझे अपना बनाया है, अपना बनाया, अपना बनाया है। आप रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, आप रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। तो प्यार हमारा तुझ में खो जाएंगे।
یہ خدا کے کلام کے لیے سب درس کلام محمد شروع کریں. آپ کو کلام جو ہے وہ دے گا آپ کی زندگی کے لیے، کیونکہ خدا نے آج فضل کیا ہے کہ ہم اس کے پاس آئے، اس کے قدموں میں آ کر اس کے بوسے میں اس کو حق کریں، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے، وہ زندگیوں کو چینج کرتا ہے، وہ دلوں کو بدلتا ہے، وہ سوچوں کو قدموں میں آ کر اس کے زندہ اور زندگی بخش کلام کو مانگنا شروع کریں، کیونکہ اس کا کلام ہی جو ہماری زندگیوں کو تر و تازہ کرتا ہے، اس کا کلام ہی جو ہمیں سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، تسلی دیتا ہے. کیونکہ جو لوگ ہم سے بچھڑ گئے ہیں وہ ہم سے نہیں ملیں گے، ہم نے ان سے ملنا ہے جا کر، کیونکہ خدا کا کلام ہی ہمیں تسلی دیتا ہے کہ تم ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. آج اس بات کے لیے بھی ہم خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہی ہمیں تسلی دیتا ہے. ہاللیلویا، تھینک یو لارڈ جیسس، تیرا شکر ہو، ہر ایک بات کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خدا 24 نائٹ کی عبادت کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہم پر فضل کیا کہ ہم تیرے قدموں میں آ کر تیری شکر گزاری کریں. آج ہم نے اپنے ہونٹوں سے، اپنی زبان سے گا کر تیری شکر گزاری کی ہے. پاک خدا آپ وقت آپ بن جائے کہ ہم تیری آواز کو سنے، تو خدا ہم تمہیں تیار کر تاکہ ہم روح سے بھر جائیں، روح سے منور ہو جائیں، تاکہ پورے دل سے، پوری جان سے، پوری طاقت سے، پوری عقل سے رمضان شام تیرے کلام کو سننے والے بنے اور سن کر اس پر عمل کرنے والے بنے، اس کے مطابق اس روئے زمین پر زندگی بسر کرنے والے بنے. کیونکہ تیرا کلام ہی ہے جو ہمیں طریقہ سلیقہ بتاتا ہے اور جس کے مطابق ہم اس روئے زمین پر زندگی کو بسر کرتے ہیں. پاک خدا تو اپنے بندہ کو، اپنے ممسوح کو، اپنے خادم کو جو تیرا چنا ہوا وسیلہ ہے، پاک خدا تو اپنے بندہ کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک چنا. آج کا تایا ہوا کلام اس کے منہ میں رکھنا، اور وہ جو کچھ بھی پریچ کرے وہ اپنی مرضی سے نہ کرے بلکہ تیری مرضی سے ہو، تیری مرضی پوری ہو. پاک خدا تو اپنے بندہ کو چنا، بلیس کرنا، بڑی برکت دینا. تو میری چھوٹی دعا سن قبول کا، تیرا میٹھا جلالی پاک پوتر نام لے کر مانگتا ہوں، آمین. سو وقت پہنچا ہے کہ ہم خدا کی زندہ آواز کو سنیں. میں خدا کے خادم کو دعوت دوں گا کہ وہ سٹیج پر آئے اور خدا کا زندہ اور زندگی بخش کلام سنائے. زوردار تالیوں. تھینک یو. مسیح یسوع کے جلالی قدوس اور خوبصورت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. آپ سب خوش ہیں؟ میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے، کنگڈم آف گاڈ چرچ فیلوشپ انٹرنیشنل منسٹری کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو. آمین. خدا کی بہت شکر گزاری کرتے ہیں. بیٹا یہ کھانے ذرا یہاں سے، کہ میرا اور آپ کا منجی، میرا اور آپ کا نجات دہندہ، جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ ہزاروں سال پہلے یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ اس روئے زمین پر آ چکے ہیں، اب پھر آنے والے ہیں، لیکن اب وہ ویسے نہیں آئیں گے. اب جب وہ آئیں گے تو اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، عدالت کے لیے اب وہ آ رہے ہیں. ایک وقت ہے، لمٹ ہے، جس میں آپ نے اپنی زندگی میں اسے قبول کرنا ہے، اور جب وقت ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا، پھر موت ہوگی. لیکن جہاں پہ رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. اب جب ہم یسوع مسیح ہزاروں سال پہلے جب آئے تو ایک چھوٹے سے بچے کے روپ میں آئے،
آج بھی دیکھیں آپ طرح طرح کے چرچز میں لوگوں کو سکھانے کے لیے ٹیبلو ڈرامے اور پھر وہ جو ہے وہ چرنی بنائی جاتی ہے، ایک چھوٹے سے بچے کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے، یا پھر کوئی اسی طریقے سے ایک چیز کو ایسی رکھے تو پھر وہ لوگوں کو سکھانے کے لیے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت جو ہے وہ خدا کے کلام کی ہے کہ وہ خدا کے کلام کو سیکھ پائیں. ضرورت ہے کہ وہ خدا کے کلام کو جان پائیں. اور دوسرے نمبر پر یہ چیزیں جو ہم کرتے ہیں اس میں 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے بھی لوگ لگاتے ہیں، زیادہ نہیں تو دسمبر کا جو یہ دسمبر 1 دسمبر سے لے کر تو آج تک یعنی کہ 24 دن بنتے ہیں. تو پھر بھی چرچز کے اندر وہ مختلف طریقے سے وہ ڈرامے کو ٹیبلوں کو سکھانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر اس طریقے سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو ٹھیک نہیں کیا ہمیں. تو پھر سوچے ذرا، اور یہ عارضی چیز ہے. اس کے بعد اب دیکھو ذرا، جیسے ہی آج کا دن ختم ہو جائے گا، کل کا دن تو اس کے بعد کیا ہوگے؟ وہ ڈرامے وہ ٹیبلو سب کچھ وہی کے وہی رہ جائیں گے. اور اگر ہم اپنے چرچز میں بچوں کو سکھاتے ہیں، کوئی ورسز سکھاتے ہیں، دعا کرنا سکھاتے ہیں، گھٹنوں کے بل ہونا سکھاتے ہیں، یا پھر ان کو دسمبر سے لے کر کہیں کہ آئیے ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں آدھا گھنٹہ، تو پھر آپ سوچئے ذرا، جب وہ بچے یہاں پہ کھڑے ہو کر کوئی ورس سکھا رہا ہوگا، کوئی پریچ کر رہا ہوگا، باقی مائک بند کر دیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے ان کی جو ہے کلام ہے ان کی زندگی کے اندر ڈیولپ ہوگا. اور پھر یہ چیزیں جو ہے یہ بوڑھے ہو تک کر بھی ان کی زندگیوں سے نہیں جائیں گی. خدا کا کلام ان کی زندگیوں میں جڑ پکڑ چکا ہوگا. آج ہم زیادہ توجہ جو ہے وہ ٹیبلو ڈرامے اور بہت ساری چیزوں پہ ہم کرسمس کو سیلیبریشن کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑا سا وقت یہ چھوڑ کر تو دعا کریں، گھٹنوں کے بال ہوں، توبہ کریں، خداوند کے سامنے جھکیں، تو پھر بڑی برکت جو ہے وہ ہم پا سکتے ہیں. سو آئیے ہم اسی طرح سے چیزوں سیکھیں گے کہ جب یسوع مسیح ناصری جو بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، لشکروں کا رب جب اس دنیا میں آیا تو اس وقت وہ بادشاہ جو پیدا ہوا تھا اس کی جو چند ایک خوبیاں، بہت ساری خوبیاں لیکن چند ایک خوبیاں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سو آئیے میرے ساتھ نکالیے لوکا کی انجیل. لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت سے پڑھیں گے اور 33ویں آیت تک جو ہے ہم خدا کے کلام اقدس سے پڑھیں گے. لکھا ہے، 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کنواری کا نام مریم تھا. اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فصل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے. اور اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے. اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. کلام مقدس کے پڑھے اور اس کے سمجھے اور اس کے قبول کیے جانے پر خداوند برکت بخشے. آمین. آج چند ایک خوبیاں، بہت ساری خوبیاں لیکن چند ایک خوبیاں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں اس بادشاہ کی جو ہزاروں سال پہلے روئے زمین پر آئے. اس بادشاہ کے متعلق یہاں پہ لکھا کہ جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ مریم کے پاس جاتا ہے اور مریم سے وہ بات کرتا ہے. کیا کہتا ہے کہ تو
تو کیا ہوگی؟ حاملہ ہوگی، اور پھر تیرے ہاں ایک بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ یہ تجھ پر فضل ہو گیا ہے۔ یہ تجھ پر کیا ہے؟ فضل۔ یونانی لفظ کیرس، جس کا مطلب ہے گفٹ۔ فضل اس کا جو یونانی مطلب کیرس، جس کا مطلب ہے تحفہ، اس کا مطلب ہے گفٹ، یعنی کہ خدا نے گفٹ کے طور پر بیٹا دے دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا نے تحفے کے طور پر، اب دیکھیں ہم بھی کرسمس کے موقع پر گفٹ دیتے بھی اور گفٹ لیتے بھی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں، گھروں میں جاتے ہیں ایک دوسرے سے جو ہے وہ گفٹ بھی دیتے ہیں، پھر گفٹ ان کو ملتے بھی ہیں۔ تو خدا نے کیا کر دیا؟ کیا کہا؟ تجھ پر فضل ہو گیا کہ تجھے ایک تحفہ ملے گا، تجھے ایک گفٹ جو ہے وہ دیا جائے گا، اور تیرے ہاں بیٹا ہوگا، یعنی کہ بیٹے کا جو گفٹ ہے وہ تجھے ملے گا، اور اس کا تو نام کیا رکھنا؟ یسوع۔ اب یہاں پہ عبرانی میں اور ارامی میں یسوع کو یشوع ہی کہا گیا ہے۔ یشوع، یشوع بھی بولتے ہیں، یشوع بھی بولتے ہیں، جس کا مطلب ہے یہوہ جو ہے وہ نجات دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ذرا قدیم زمانے کے بادشاہوں کے متعلق، کہ وہ جو قدیم زمانہ کے بادشاہ تھے وہ کرتے کیا تھے؟ سب سے پہلے ہم جو پہلی بات سیکھیں گے، پہلی جو خوبی ہے کہ اس کا نام کیا ہوگا، اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ یسوع۔ یسوع کا مطلب ہے یہوہ نجات ہے، یسوع کا مطلب ہے نجات دہندہ، یسوع کا مطلب ہے نجات دینے والا، یسوع کا مطلب ہے گناہ سے آزاد کرنے والا، یسوع کا مطلب ہے چھڑانے والا، یسوع کا مطلب ہے بچانے والا، کہ وہ آپ کو گناہ سے آزاد کرے گا، وہ آپ کو گناہ سے چھڑائے گا، وہ آپ کو نجات بخشے گا۔ اور اب دیکھیں ذرا، یہ جو نجات دہندہ ہے، جو نجات دینے والا ہے، قدیم زمانہ کے جب بادشاہوں کی بات کرتے ہیں تو اپنے بادشاہ جو تھے اپنے فوجیوں کو بھیجتے تھے۔ پہلے کیا کرتے؟ اپنے فوجیوں کو بھیجتے تاکہ وہ جا کر رستہ صاف کرے، اور پھر وہاں پہ اگر ان کی صلح نامہ ہو جاتا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جنگ ہوتی، اور بہت سارے فوجی جو تھے وہ مارے جاتے تھے، اور فوجیوں کا خون جو تھا وہ بہہ جاتا تھا، بہت سارے فوجی جو تھے وہ اپنے گھروں میں واپس نہیں آتے تھے، اور بادشاہ ایسا کرتے تھے کہ بہت سارے لوگوں کو مروانے کے لیے بھیج دیتے تھے۔ لیکن یہ جو بادشاہ ہے، جو یسوع بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کیا وہ ایسا کرتا ہے کہ جنگ لڑی جائے؟ شاگرد بھی سوچتے ہوں گے کہ جب یسوع مسیح بادشاہ بنا تو انہوں نے کہا کہ بس اب جو ہے نا وہ اب سارے جو بادشاہ ہوں گے وہ چلے جائیں گے، یسوع بادشاہ بن جائے گا۔ پھر جب یسوع کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر ان کی ساری آس امید پر پانی پھر کیا ہوگا؟ آپ کیا کریں؟ اس لیے تو وہ چھپے ہوئے تھے۔ بعد میں پھر یسوع جب زندہ ہوئے تو ان کو ہون ٹھیک ہو جانا ہے، ہون تو ٹھیک ہو جانا ہے، کیونکہ ان یسوع کیا گیا؟ زندہ ہو گیا ہے۔ اور بعد میں جب یسوع آسمان پر اٹھائے گئے، اس وقت بھی وہ چاہ نہیں رہے تھے کہ یسوع آسمان پر چلا جائے، لیکن یسوع نے کیا کہا؟ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کہ میں جاؤں گا اور پھر دوسرا مددگار یعنی کہ روح القدس جو ہے وہ تمہیں ملے گا۔ تو یسوع کے جانے سے یہ فائدہ ہو گیا کہ روح القدس جو ہے وہ مل گیا، پاک روح مل گیا۔ یہی پاک روح جب مقدسہ مریم پر سایہ کرتا ہے تو وہ پریگنٹ ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ یہی پاک روح جب ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو وہ مجھے اور آپ کو نئے سرے سے پیدا کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ مجھے اور آپ کو اپنے پاس آنے کا فضل بخش دیتا ہے، اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ ٹھہرتے ہیں۔ آپ سوچئے ذرا، تھوڑا سا ذرا مقدسہ مریم پر غور کریں اور پھر یوسف پر غور کیجیے۔ جب یوسف کو پتا چلا تھا، میرا خیال ہے، خیال نہیں میں کہہ رہا، میرا یہ ماننا یا پھر میرا ذہن یہ کہتا ہوگا کہ مقدسہ مریم جو تھی اس نے یوسف کو بتا دیا ہوگا کہ میں پریگننٹ ہوں، ابھی کیونکہ منگنی ہوئی تھی، منگیتر تھی، تو اس نے بتا دیا ہوگا کہ میں جو ہے وہ پریگننٹ ہوں، کیونکہ روح القدس
कसाया मुझ पर, फरिश्ता आया, उसने सलाम किया, उसने मुझसे बात की, उसने मुझे बताया, उसने मुझे कह दिया है कि तू एक बेटे को जन्म देगी। और आप सोचिए जरा, थोड़ी सी अपनी बात अपने आप पर भी गौर कीजिए। अगर पता चल जाए कि उसकी मंगेतर जो है वो प्रेग्नेंट है, तो सोचिए जरा वो क्या करेगा? वो भी यही कुछ करेगा ना जो यूसुफ कर रहा था। यूसुफ ने क्या कहा? उसने कहा कि मैं इसे बदनाम नहीं करूंगा, बल्कि क्या करूंगा, इसे चुपके से छोड़ दूंगा। इसलिए करूंगा, अलग हो जाऊंगा, सेपरेशन कर लूंगा, अलग हो जाऊंगा, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, मैं इसे नहीं ब्याऊंगा। क्योंकि अब देखिए जरा, फिर थोड़ा सा मुकद्दसा मरियम पर भी गौर कीजिएगा कि मुकद्दसा मरियम जब इस सिचुएशन में होगी, या जब उसको सलाम ये मिला होगा, जब फरिश्ते ने उससे बात की होगी, तो उस वक्त उसके ज़हन में क्या आता होगा कि लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, वो मुझ पर कीचड़ उछालेंगे, मुझसे मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगे, वो मेरे से बात करना पसंद नहीं करेंगे, मेरे रिलेटिव जो है, वो मेरे रिश्तेदार जो है, मेरी जो जानने वाली सहेलियां हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसने कहा खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो, कि तेरे कॉल के मुताबिक हो। यानी कि उसने अपनी परवाह नहीं की, अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, अपनी सोच की, अपनी ज़हन की, अपनी सहेलियों की, अपनी रिलेटिव्स की, अपने दोस्तों की, यूसुफ उसने किसी की परवाह नहीं की, बल्कि जाहिर है कि उसने अपने आप को खुदा के सामने पेश कर दिया कि मैं तेरे लिए तमाशा बनने के लिए भी तैयार हूं लोगों के सामने। हालेलुया, कि मैं तेरे लिए तमाशा भी बन जाऊंगी यसू, खुदावन तेरे लिए जैसा तू कहेगा वो सही हो, तेरे कॉल के मुताबिक हो। और जब यूसुफ को पता चला होगा तो ये इसका दिल टूट गया होगा, ये तन्हा रहता होगा कि मेरे दोस्त मुझे क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार मुझे क्या कहेंगे, मेरे लोग मुझे क्या कहेंगे। इसलिए उसने क्या कहा कि मैं इससे अलग हो जाऊंगा, लेकिन चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। और आप सोचिए जरा, खुदा का जो प्लान होता है ना इंसान के लिए, वो बड़ा जबरदस्त होता है। लेकिन कि जब कोई सोच ही रहा था तो रात को फिर जबराइल फरिश्ता उस पर जाहिर हो गया। उसने कहा कि तू अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर। और जब डर जो है मौत पैदा करता है। डर आपको, डर के सबब से आपका ब्रेन, आपका हार्ट और आपकी बॉडी के बहुत सारे अज़ा जो है वो बर्बाद हो सकते हैं इस डर के सबब से। डर के सबब से पहला जो काम होता है वो है तन्हाई, तन्हा रहना। और यूसुफ भी ऐसा था, उसने तन्हाई इख्तियार कर लिया, अलग हो गया, अपने दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ दिया, लोगों से बात करना छोड़ दी, अलग हो गया। अब सिर्फ ये कह रहा था कि मैं क्या करूंगा, अलग रहूंगा और मैं अपनी बीवी को छोड़ दूंगा। लेकिन जबराइल फरिश्ता ने कहा कि तू अपनी बीवी को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस के सबब से है, वो मालूम है मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और जब वो ख्वाब उसने देखा तो उसने अमल करना शुरू किया। वो क्या, और फिर मुकद्दसा मरियम को अपने पास ले आया कि कोई बात नहीं है, मेरे साथ भी खुदा ने कलाम किया, जैसा तूने कहा था वैसा ही है, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई हेर फेर नहीं है, और तू सच कह रही है, इसलिए मेरा भरोसा, मेरा इत्मीनान जो है वो तुझ पर है। और क्या है, अब ये बादशाह जब आया, ये पहला काम था उसका, ये पहली खूबी थी, उसका नाम जो था वो रखा जाएगा। और ये नाम यूसुफ को भी बताया गया और ये नाम जो था वो मुकद्दसा मरियम को भी बताया गया। और फिर इसी नाम की पेशनगोइयां जो थी वो नबियों ने आकर भी की। उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाई कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, उसका नाम यीशु जो है वो होगा, और वो अपने लोगों को गुनाहों से नजात देगा। अब देखिए जरा,
میرے لیے اور آپ کے لیے یسوع مسیح جب آئے تو اس نے اپنی جان دے دی. بادشاہ کیا کرتے تھے؟ فوجیوں کو مرواتے تھے، لیکن یسوع نے ایسا نہیں کیا. یسوع خود صلیب پر لٹکا گیا. میری خاطر، آپ کی خاطر اس نے اپنی جان جو تھی وہ قربان کر دی. اب دوسرا جو اس چیپٹر میں ہم نے پڑھا ہے وہ لکھا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ نہیں لکھا گیا کہ وہ بڈھا ہی پیدا ہوئے گا. بزرگ کا مطلب بڈھا نہیں کہ بڈھا ہی پیدا ہو جائے گا. بزرگ کا جو مطلب ہے وہ ہے عظیم. بزرگ کا مطلب ہے بڑا، اکبر. عربی میں کہیں گے تو اللہ اکبر، بڑا. ہاں جی، ایسے یہی بولتے ہیں کہ وہ بزرگ ہوگا، وہ بڑا ہوگا، وہ بادشاہ کیا ہوگا؟ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہوگا. اب یہ بادشاہ جو بزرگ ہوگا وہ آئے گا کہاں سے؟ ناصرت سے. پیدا کہاں پہ ہوگا؟ بیت لحم میں. کہاں پہ پیدا ہوگا؟ اور اس کا ڈسٹینس پتہ کتنا ہے؟ ناصرت کا بیت لحم سے جو فاصلہ ہے وہ کم سے کم 125 کلومیٹر سے لے کر 150 کلومیٹر تک ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں ذرا وہ کیسے گئے ہوں گے ناصرت سے بیت لحم تک. صبح ہم اس بات پر بھی سیکھیں گے کہ خدا کے پلان کتنے خوبصورت، ہمیں سمجھ نہیں آتا، لیکن خدا ہماری زندگیوں میں جو کر رہا ہوتا ہے نا اس میں خدا کا بڑا پلان ہوتا ہے. وہ کل ہم سیکھیں گے اس بات کو بھی. آج میں صرف اتنا ہی بتاؤں گا کہ بیت لحم اور ناصرت کا جو فاصلہ تھا وہ کم سے کم 125 کلومیٹر 150 کلومیٹر کے لگ بھگ ہوگا میکسیمم. اور یہاں پہ بیت لحم کا مطلب کیا ہے؟ بیت کا مطلب ہے گھر، اور لحم کا مطلب ہے روٹی. تو کیا مطلب بن گیا؟ روٹی کا گھر. بیت لحم کا مطلب کیا ہے؟ روٹی کے گھر. یہ اتنا چھوٹا سا کوئی علاقہ تھا، اور اس کی جو پیشن گوئی تھی یہ میکا نے بھی کی تھی. میکا نے کیا کہا تھا؟ کیا بیت لحم افراتا تو چھوٹا ہے لیکن پھر بھی تجھ میں سے ایک بڑا بادشاہ پیدا ہوگا، ایک بزرگ پیدا ہوگا، ایک سردار نکلے گا. اور اس کے زمانے کا اس کا جو وہ قدیم الیام سے وہ شروع سے ہے، اور اس کی بادشاہی، اس کی سلطنت کا آخر نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگی. نہیں تو بادشاہ آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، بادشاہ آتے اور چلے جاتے ہیں اپنا وقت پورا کر کے، یا پھر بادشاہ آئے چلے گئے اور مر جاتے ہیں، اور پھر کوئی دوسرا بندہ اس کی جگہ پر بادشاہ بن جاتا ہے. لیکن یسوع جب اس دنیا میں آیا تو اس وقت سے لے کر آج تک اور نہ اس کے بعد کوئی بادشاہ نہیں آئے گا، وہی بادشاہ ہوگا. ہیلیلویا. اور اس کی بادشاہی کا آخر نہیں ہوگا. باقی جتنے بھی آپ روئے زمین پر بادشاہ دیکھتے ہیں وہ سب خداوند کے کنٹرول میں ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کے کنٹرول کے اندر ہے. لکھا کہ بادشاہوں کے دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر چاہے ان کو پانی کی طرح پھیر دے. کل ہم اس بات کو سیکھیں گے. یہ جو ہیرودیس بادشاہ تھا، یہ جو اگسطس بادشاہ تھا، اس کا پلان دیکھے ذرا. اور یہ سمجھ رہے تھے ہم خود پلان زمین پر کر رہے، لیکن خدا کا پلان جو تھا وہ ان کو کنٹرول کیے ہوئے تھا. یہاں پہ دیکھیں ذرا کہ کیا لکھا ہے، وہ کہاں سے آئے گا؟ بیت لحم میں پیدا ہوگا، یعنی کہ روٹی کا گھر. یسوع جو ہے وہ جیون کی روٹی ہے، یسوع زندگی کی روٹی ہے. میرا بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ. جب دنیا کے بادشاہ آتے ہیں مر جاتے ہیں، دنیا کے بادشاہ آئے اور چلے جاتے ہیں اپنی حکومت پوری کر کے، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ آپ کا اور میرا بادشاہ جو ہے، جو یسوع مسیح ناصری ہے، وہ بھی جب اس روئے زمین پر آیا تو وہ بھی مر گیا. اور شاید اس لیے ان بات کو رومی لوگوں نے مار دیا تھا کہ اس کی بادشاہی ختم ہو جائے. لیکن یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ تو خوف نہ کر، مت ڈر. لیکن اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا، دیکھ میں مر گیا تھا اور اب کیا ہوں؟ زندہ ہوں، اور اب کے بعد ہمیشہ زندہ رہوں گا. موت اور عالم ارواح کی کچیاں جو ہیں وہ میرے پاس ہے، اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا. ہیلیلویا. یسوع مسیح بھی ہوئے، دفن ہوئے، لیکن وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. وہ لکھا ہے کہ وہ کیا ہوگا؟
وہ بزرگ ہو. اور پھر تیسری بڑی خوبی لکھا ہے وہ خدا کا بیٹا ہے. وہ معلوم مقدس کیا کہلائے گا؟ خدا کا بیٹا. زبور 2 اس کی 7ویں آیت اور دوسرا ساموئیل 7واں باب اس کی 14ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کے بارے میں پتہ کیا لکھا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے. اسرائیل کو خدا کا بیٹا جو ہے وہ کہا گیا ہے. آپ دیکھیں ذرا اسرائیل کون تھا؟ بتاتے ہیں کون؟ بتا سکتے ہیں کوئی کون تھا اسرائیل؟ جی اسرائیل یعقوب کا خدا نے نام چھیڑ کر اس کو کیا بتا دیا کہ تیرا نام آگے کوئی یعقوب نہیں ہوگا، تیرا نام کیا ہے؟ اسرائیل ہے. اور پھر اسی سے 12 قبیلے پیدا ہوئے. اور پھر یسوع مسیح ناصری یعقوب کے خاندان سے اتوار ہے. اور آگے داؤد کو پڑھتے تو وہ بھی اسی خاندان سے. تو یہ ایک خدا کا پلان تھا اس روئے زمین پر لانے کے لیے. اب دیکھیں ذرا کہ وہ کیا کہلائے گا؟ خدا کا بیٹا. اب بہت سارے لوگ جب ہم اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو شاید یہ سمجھتا کہ یسوع کی جو مقدسہ مریم تھی وہ خدا کی بیوی بن گئی. وہ ہم جسمانی بات نہیں کرتے کہ خدا کا اور مریم کا ملاپ ہوا تو پھر نو ایسا نہیں ہے. جسمانی نہیں ہم بات کر رہے ہیں، ہم روحانی طور پر. جیسے آج ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں تو پاک روح ہماری زندگیوں میں آتا ہے، دعوت دیتے ہیں اور اس سبب سے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں. روحانی طور پر، جسمانی طور پر نہیں. وہ خدا کا بیٹا ہوگا. اور پھر چوتھے نمبر پر لکھا ہے اس کے بعد داؤد کا تخت اسے دے گا. ہوا کیا تھا؟ سوچیے ذرا پہلے اس کو پڑھیے ذرا. دوسرا ساموئیل اس کا 7واں باب 12ویں آیت، زبور 132 اس کی 11ویں آیت اور میکا 5واں باب اس کی دوسری آیت. یہودا کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ داؤد کے تخت پر ایک شخص کو جو ہے وہ بٹھائے گا اور اس کی سلطنت کا آخر نہ ہوگا، اس کی بادشاہی کا خاتمہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں ذرا داؤد سے سلیمان پیدا ہوا. سلیمان کے بعد اور بہت سارے بادشاہ جو تھے وہ پیدا ہوئے اور پھر تخت جو تھا وہ چھن گیا. اور یہاں تک کہ اسرائیلی لوگ جو تھے وہ سامریوں کے اور پھر جنوبی طرف سے جو یہودا کے لوگ تھے وہ بابلیوں کے غلام بن گئے. یہ سلطنت بھی چھینی گئی اور پھر یہ غلام بھی بن گئے، بابلیوں کے اور سامریوں کے غلام بن گئے. اور جب یہ اسیری سے واپس آتے ہیں تقریباً 63 میں تو رومی لوگ جو ہیں وہ ملک پر قبضہ کر چکے ہوتے ہیں. اور اب اس قبضے کو چھڑانے کے لیے، اس تخت کو پھر سے حاصل کرنے کے لیے اسی بچے نے آنا تھا، اسی بادشاہ نے آنا تھا کہ یہ بچہ جو پیدا ہوگا یہ بادشاہ بنے گا. اب دیکھیے ذرا، یہ جسمانی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی ابن داؤد جو ہے وہ کہلائے گا. قانونی طور پر بھی اور پھر خاندانی طور پر بھی. اور دنیا کی کوئی حکومت اس کی بادشاہی کو نہ چھین سکتی ہے اور نہ ہی اس کی بادشاہی کو ختم کر سکتی ہے. ہزاروں سال پہلے اس کی بادشاہی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید ہم یسوع مسیح ناصری کو مار کر تو بادشاہی ختم ہو جائے گی، لیکن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تھے، اس لیے بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. یسوع نے بھی جنگ کی ہے موت کے خلاف، گناہ کے خلاف، بدی کے خلاف، بیماری کے خلاف، تاکہ ہم اس گناہ سے، اس بدی سے، اس بیماری سے جو ہے وہ آزاد جو ہے وہ ہو سکے. اس لیے تو خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ میری داہنی طرف بیٹھ. یسوع مسیح آسمان پر ہے، خدا کے دائیں طرف بیٹھے جہاں پہ وہ میری اور آپ کی شفاعت کر رہے ہیں اور پھر آئیں گے اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. نمبر 5 جو بڑی خوبی تھی کہ وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا. کس گھرانے پر؟
وہ یعقوب کے گھرانے پر، اسرائیل کے گھرانے پر وہ ابد تک بادشاہی کرے گا۔ اب دیکھیں ذرا، نہ کہ صرف وہ اسرائیل کے خاندان گھر پر بادشاہی کر رہا ہے، بلکہ وہ میرے اور آپ کے دلوں کے اوپر بھی بادشاہی کر رہا ہے۔ ہیلیلویا۔ بائبل مقدس کے اندر خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کے سارے قبیلے جو ہے وہ برکت پائیں گے۔ یسوع مسیح جو تھے وہ کیسر اور کرسوتس کے زمانوں میں پیدا ہوئے۔ اس وقت کیسر کی بادشاہی دنیا کی بادشاہی، اور رومی لوگ کہتے تھے کہ جو کیسر بادشاہ ہے کرسوتس، اس کی بادشاہی پوری زمین پر ہے۔ اور جب یسوع پیدا ہوئے تو یسوع کی بادشاہی کیا زمین کی تھی؟ ساری زمین کی، اور پھر آسمان کی بھی بادشاہی اس کی ہے۔ زمین کی بھی ساری اور آسمان کی بھی بادشاہی اس کی ہے۔ اس لیے رومی لوگ سمجھتے تھے کہ شاید کیسر کرسوتس جو بادشاہ ہے اس کی بادشاہی ہمیشہ رہے گی، لیکن اس کی بادشاہی جاتی رہی، اس کی بادشاہی ختم ہوگی۔ یسوع مسیح کی بادشاہی جو ہے اس کا کوئی آخر جو ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی بادشاہی ابد تک جو ہے وہ قائم رہے گی۔ اب دیکھیں ذرا، وہ بادشاہ ہے۔ یسوع کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ تو بادشاہ کے سامنے جب آتے ہیں تو پھر کیسے آتے ہیں؟ جب بیٹھتے ہیں تو کیسے بیٹھتے ہیں؟ ایک جوان لڑکی تھی، تو اس نے نا خداوند سے اس نے کہا یسوع تو بادشاہ ہے، تو بادشاہ تو بڑا زبردست ہوتا ہے جی، وہ تو بہت کچھ دیتا ہے، اس کے خزانے بھرے ہوتے ہیں۔ تو اس نے نا ایک پیج لیا، پیج کے اوپر بہت ساری چیزیں لکھ دی، سب چیزیں لکھ کے نا تو وہ چلی گئی خدا کی حضوری میں، اور جا کر کہنے لگی کہ یسوع تو بادشاہوں کا بادشاہ، تو بادشاہ ہے، اس لیے یہ چیزیں میں بتا رہی ہوں، تو اسے پورا کر دے۔ تو یسوع نے پتہ کیا کہا؟ کلام کیا، بات کی کہ بادشاہ تو میں ہوں، تو آگے تو دے رہی ہے، کہہ تو رہی ہے بادشاہ، مجھے بھی بادشاہ مان رہی ہے، تو بتا تو رہی ہے کہ ایسا ایسا کر دے، تو پھر تو بادشاہ بھی کہتی ہے مجھے۔ وہ جلدی سے گئی، اس نے ایک صاف پیپر لیا اور اس کے نیچے دستخط کیے، ڈیٹ لکھی، اور پھر کہا کہ یسوع تو بادشاہ ہے، اس لیے تو بول، تو جو کہے گا میں وہ لکھ دیتی ہوں، اور میرے لیے ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ آپ بھی بہت ساری چیزیں ایسی لے کر آتے ہیں، جاتے ہیں نا خدا کے سامنے، یسوع جی کہتے ہیں تینوں کرنا ہی پہنا، جو مرضی ہو تینوں کرنا پہنا، کرتے ہیں۔ یسوع کو دعوت ہے، یسوع کو کہتے تو کیا چاہتا ہے میری زندگی میں آ کے؟ یسوع آپ کے لیے بڑے زبردست پلان رکھتا ہے۔ اسے موقع دیں گے وہ آپ سے بات کرے گا، اسے موقع دیں گے وہ آپ کی زندگی کے اندر آئے گا، اسے موقع دیں گے وہ آپ کے ہردے کے اندر آئے گا اور کلام کرے گا، وہ آپ سے بات کرے گا، وہ آپ کو چھوئے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آپ کے دل کی مراد بھی پوری کرے گا، وہ آپ کے دل کی مراد جانتا ہے، اسے بتانی چاہیے نا، جانتا ہے، وہ پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ حالات جیسے مرضی ہو، باتیں جیسی مرضی ہو، صرف مقدسہ مریم کی طرح اگر پیش کر دیں گے کہ ٹھیک ہے میں تیرے لیے تماشا بننے کے لیے بھی تیار ہوں، لوگوں کی باتیں سننے کے لیے بھی تیار ہوں، تانے سننے کے لیے بھی تیار ہوں، سب کچھ سہنے کے لیے تیار ہوں تیرے قول کے مطابق۔ اور پھر یوسف کی طرح خدا ان کی بات مانی، اس نے فوراً بات مانی اور کہا کہ جیسا تو کہے گا میں ویسے کروں گا۔ چھٹی بات، آخری بات لکھا اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ اس دنیا میں دیکھیں ذرا، بابل کے اندر جب نبوکدنصر بادشاہ تھا تو اس کی بادشاہی پوری دنیا کی بادشاہی تھی، لیکن وہ بھی مارا گیا، اس کی بادشاہی بھی، اس کی سلطنت بھی جاتی رہی۔ پھر اس کے بعد فارس کا بادشاہ دارا آ گیا، وہ بھی مر گیا، اور اس کے بعد سکندر اعظم بھی آیا، رومی شہنشاہ بھی آئے، اور پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے جیسے کیسر آئے، فرعون گئے، بہت سارے لوگ آئے، سب کے سب جو تھے وہ مارے گئے، اور ان کی حکومت جو تھی، ان کی سلطنت جو تھی وہ سب جاتی رہی۔ لیکن جب یسوع آیا تو پھر مارا وہ بھی گیا،
لیکن وہ مردوں میں سے جی اٹھے اور اس کی بادشاہی نہ ختم ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی، بلکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور اس کی سلطنت جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ رہے گی، رہے گا نہ صدا دی کر مسیدہ۔ سورج چاند ستارے سب کچھ ختم ہو جائیں گے، سب کچھ زمین پر سے ختم ہو جائے گا، ایک نام باقی رہے گا اور وہ نام میرے اور آپ کے یسوع کا ہے۔ جس طرح لکھا گیا اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو اپنے گناہوں سے چھڑائے گا۔ چھڑانے کی قدرت صرف اسی کے پاس ہے۔ وہ صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے جو آپ کو چھڑا سکے، بچا سکے یا پھر آپ کو زندگی دے سکے۔ خداوند چھڑانے اور بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کو بیماری سے، دکھ سے، لعنت سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، جیسی مرضی آپ سچویشن کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، آپ خداوند کے پاس آ جائیں گے، خداوند آپ کو چھڑائے گا، کیونکہ وہ چھڑانے والا بادشاہ ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے جو خود میرے لیے اور آپ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے ایسے بادشاہ کے لیے زوردار تالی بجائیے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کرنا شروع کریں۔ خدا ان کے سامنے جھکیں، اس سے مبارک کہیں، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے، وہ قدرت والا خدا ہے، وہ بھلا خدا ہے۔ اس کی سلطنت کا آخر نہ ہوگا، وہ بزرگ ہے، وہ مانوت مقدس خدا کا لکھا بیٹا کہلائے گا۔ خدائی قدوس رب الفاج خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آج کے خوبصورت دن کے لیے، اس خوبصورت وقت کے لیے اور خداوند ان تمام لوگوں کے لیے جو تیری حضوری میں آئے ہیں، کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج کے خوبصورت کلام کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا۔ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو خداوند برکت دینا، آسمان کھولنا، سارے جمعے توڑنا اور اپنی اس کے سارے منصوبے تیرے بیٹے یسوع نام میں ختم ہو جائے۔ ان میں سے کوئی غمزدہ ہے، دکھ میں ہے، بیماری میں ہے، پریشانی میں ہے، تیرے بیٹے یسوع کا خون چھکتے ہیں اور مکمل فتح کا اعلان کرتے ہیں، آزادی کا اعلان کرتے ہیں، رہائی کا اعلان کرتے ہیں۔ منت کرتے ہیں پیارے یسوع جب ہاتھ بڑھائے رکھنا اور شفا بخشنا۔ سارا جلال عزت بزرگی تیرے بیٹے یسوع کو دیتے ہیں۔ تو بڑے اور ہم کام ہو، باقی سارے وقت میں تمہارا ہادی اور رہنما بننا۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگ درپا دیتے ہیں۔ آمین آمین۔ گوڈ بلیس یو جی، خدا آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔